अक्सर स्कॉलर्स इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि इस वक्त आलमी फ्लैश पॉइंट्स दो मराकिज हैं और पिछली निस्फ सदी के हालात और वाक़यात भी उसके शाहिद हैं। ये दो जगहें कश्मीर और बैतुल मक़दस हैं। कश्मीर को भारत अपना अटूट अंग करार देता है। 7 लाख से जायद भारतीय अफवाज इस छोटे से खित्ते में मौजूद हैं। भारत के लिए ये इलाका दर्द-ए-सर बना हुआ है। भारत मकबूजा कश्मीर ही नहीं, आजाद कश्मीर पर भी अपना अधिकार जतलाता है और उस पर कब्जे की कई मर्तबा धमकी भी दे चुका है। नीज वो पाकिस्तान के खात्मे के जरिए मुसलमानान हिंद का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। लिहाजा कश्मीर पर भारत की कोई इश्तियाल अंगेजी और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम पाक भारत के माबैन एक हौलनाक और जबरदस्त तबाही की हामिल जंग का मुअज्जिब बन सकता है। भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान को रोज़े अव्वल ही से सिद्क़े दिल से कबूल नहीं किया। वो इसे मकबूजा पाकिस्तान करार देते हैं। भारत के अहम और बड़े स्कॉलर्स के आर्टिकल्स हिंदू ज़हनियत की गमाजी करते हैं। वो कश्मीर को कोर इशू नहीं बल्कि पाकिस्तान को कोर इशू कहते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानान पाक व हिंद उन्हीं की जुबान बोलते हैं। कल्चर और नस्ल एक है तो फिर मुसलमान अलहदा कौम किस तरह से हैं? ये वही दलाइल हैं जो 1400 बरस कबल मुशरिकीन अरब दिया करते थे। यानी असल झगड़ा दो कौमी नजरिए पर है। निस्फ सदी से कुछ जायद मुद्दत पर मुहित तारीख पाक व हिंद इसकी शाहिद है। भारत पाकिस्तान से बदतरीन दुश्मनी रखता है और वो हमेशा उसे ज़िक पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। भारत के कई सियासी और अस्करी नेता पाकिस्तान से फैसलाकुन जंग और उसे सफाई हस्ती से मिटाने का अंदिया दे चुके हैं। हालिया जंग अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तानी सरहद पर अफवाज की जबरदस्त तैनाती और भरपूर फौजी तैयारी वहां के इंतहा पसंद नेताओं के अज़ाइम और जंगी जुनून की गम्माजी हैं। इस सिलसिले में इजराइल की भी भारत को भरपूर ताईद और शय हासिल रही है। भारत आज आलमी दहशतगर्दी की बनाई गई फिजा का भरपूर फायदा उठाने की काविश में लगा है ताकि इस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सके। ताज़ा तरीन पाक भारत जंगी फिजा में इजराइल के साबिक वजीर आजम और मौजूदा वजीर खारिजा शमून पेरेज ने भारत का खसूसी दौरा किया और भारत के इंतहा पसंद नेताओं की मुकम्मल हिमायत और उनसे यकजहती का इजहार किया। कश्मीर और दहशतगर्दी और पाकिस्तान से मुताल्लिक भारतीय मौक़िफ़ की भी हिमायत की और बड़े पैमाने पर भारत से फौजी ताउन का ऐलान किया और पाकिस्तान से भारत की जंग की सूरत में भारत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इस सिलसिले में पेरेज की 8 जनवरी सन 2002 की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा की जा सकती है, जिसको 9 जनवरी की अशात में बेशतर अखबारात ने शाया किया। ये तो बात हुई भारत और उसके जंगी जुनून की, जिसने खित्ता कश्मीर को आलमी सतह पर फ्लैश पॉइंट बना रखा है। इसी किस्म के अज़ाइम की हामिल दूसरी रियासत इजराइल की है, जो कि आलमी हुक्मरानी के ख्वाब की तकमील के लिए आलमी सियासियात के ताने बाने बुन रही है। उसने कश्मीर की मिसल फलस्तीन में जुल्म व जबर का बाजार गर्म कर रखा है। यहाँ अहम फ्लैश पॉइंट मस्जिद अक्सा है, जिसे यहूदी शहीद करने के दर पे हैं, ताकि वो यहाँ तीसरी मर्तबा अपना हैकल तामीर कर सकें। इस खित्ते में शाम और इराक ने ताहाल इजराइल को तस्लीम नहीं किया और ये ममालिक इस सिलसिले में मज़ाहमत कर रहे हैं। जंग खलीज के अगले मरहले में मुमकिना तौर पर इन दोनों ममालिक के खिलाफ किसी बड़ी सलीबी जंग का आगाज हो सकता है। पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर एक बड़ा खुशनसीब मुल्क है। पाकिस्तान की एक तरफ तो वस्ती एशिया के साथ वाखान की पट्टी के जरिए सरहदें मिलती हैं और उस वस्ती एशियाई खित्ते को पाकिस्तान के रास्ते ही गर्म पानियों तक रसाई हासिल है। दूसरी जानिब ईरान के साथ भी बड़ी सरहद मिलती है और बहरा अरब के जरिए से वो अरब दुनिया से मुंसलिक है। पाकिस्तान का शुमाल उसे अजीम चीनी कौम से तारीखी रिश्तों में बांधे हुए है
تاریخی شارع ریشم انہی رشتوں کی یادگار ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کے 50 سالہ جشن آزادی کے موقع پر 25 ستمبر سن 1998 کو کراچی میں منعقدہ ایک بہت بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکیم محمد سعید شہید نے فرمایا تھا کہ مشرق کی عظمت و عروج کا وقت آنے والا ہے۔ 1400 سال بیشتر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب چینی ایک متحدہ قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جس کے نتیجے میں مشرق کو عظمت حاصل ہوگی۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق چینی قوم مسلمانوں سے اتحاد کرے گی اور ان کا یہ اتحاد دنیا میں امن و خوشحالی کا دور لائے گا۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ انہیں یقین ہے کہ اس عظیم اتحاد کا وقت آ پہنچا ہے، اور ماضی قریب میں جاپان کے اپنے دوروں میں انہوں نے اپنے لیکچروں اور ٹی وی پر انٹرویوز میں اس اتحاد پر بہت زور دیا تھا۔ حکیم صاحب کی اس تحقیق اور بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں اہلیان چین کا بھی اہم کردار ہوگا، اور عملاً بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت عالمی سطح پر دنیائے اسلام میں پاکستان ممتاز دفاعی صلاحیت اور خصوصی اہمیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس پوزیشن کے حصول میں ہمیں چین کا تعاون ہمیشہ شامل حال رہا ہے۔ مغربی طاقتوں نے ہمیشہ ہمیں دغا دیا، جبکہ چین نے ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ ہمارا دفاعی پروگرام بھی چین کا مرہون منت ہے۔ چین ایسا ہمسایہ رہا ہے جو ہمیشہ قابل بھروسہ رہا۔ نیز اہلیان چین ایک پرامن اور عدم جاہریت کے مزاج کی حامل قوم ہیں، اپنے کام سے سروکار رکھتے ہیں، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ پچھلے چند برسوں سے چینیوں نے اقتصادی شعبے میں زبردست ترقی کی ہے، اور اس اعتبار سے چین دنیا میں ایک بڑی قوت کی شکل میں ابھرا ہے۔ پاکستان کے لیے بہترین چوائس یہ ہے کہ وہ امریکی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرے اور اپنے دفاع اور معاش کی مضبوطی کے لیے چین سے مشترکہ دفاعی معاہدے کرے۔ مسلم دنیا میں آج صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس کے چائنا جیسے عظیم ملک کے ساتھ غیر معمولی تعلقات ہیں۔ معروف امریکی اسکالر اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سیمیول ہنٹنگٹن کا مشہور مضمون کلیش آف سیولائزیشنز بھی متذکرہ بحث کی توثیق کرتا ہے، جس میں مغربی تہذیب کو اسلام اور چینی قوم سے شدید خطرہ قرار دیا ہے۔ قیام پاکستان کی ریاست مدینہ سے بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، لہٰذا راقم ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا مختصراً جائزہ لے لیا جائے تو جنگ ہند کے تناظر کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولی۔ اس وقت پورا خطہ عرب مشرکوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسلم قوم تشکیل کی اور اسے منظم کیا۔ پھر نظام توحید کے قیام کے لیے اولاً اسلام کی مرکزیت مدینہ میں قائم فرمائی اور اس مرکز سے ایک عالمگیر نظام کی بنیاد رکھی۔ اس نظام کے اجرا سے تمام باطل قوتیں لرزاں ہو گئی۔ اس نظام کے ہوتے ہوئے انہیں اپنا غیر انسانی نظام برباد ہوتا نظر آیا، کیونکہ الہی نظام نے انسانوں کے مابین تمیز بندہ و آقا ختم کر کے رکھ دی۔ اس آسمانی ہدایت یعنی قرآن پر مبنی نظام نے تمام انسانیت کو شرف و توقیر بخشی۔ علم اور عالم کی توقیر قائم ہوئی اور استحصال پر مبنی نظام معیشت، سیاست، معاشرت اور نظام عدل کا بالفعل خاتمہ کر دیا گیا۔ انسانی حاکمیت کا کلیتاً خاتمہ کر کے حاکمیت اعلیٰ عملاً پروردگار کے سپرد کر دی گئی، اور عدل و انصاف، اخوت اور مساوات پر مبنی ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا گیا۔ کفار کو معلوم تھا کہ اگر یہ ریاست سنبھل گئی تو ان کے قائم کردہ نظام کا کچھ بھی نہیں بچے گا، جو علاقائی، لسانی اور نسلی تعصبات اور معاشی مفادات اور مذہبی توہمات پر مبنی تھا، جس نے انسانیت کو ان گنت غلامیوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ان حالات میں باطل نظام کی حامل قوتوں نے ضروری سمجھا کہ کسی طرح مدینہ کی تاریکیوں میں روشن ہونے والے اس دیے کو بجھا دیا جائے۔ مکہ کے بت پرستوں اور یہود کے مابین فطری اتحاد قائم ہوا۔ معزول قوم یہود اس ریاست کے ازلی دشمن تھے۔
مدینہ طیبہ میں قائم ہونے والی رحمانی ریاست کے خلاف عالم کفر یکجا ہو گیا۔ اس ریاست کو ڈھانے اور ناکام کرنے کی ہر ممکن سعی کی گئی۔ اس کی انتہا اہل مکہ کی مسلط کردہ جنگی یورش تھی۔ ان کڑے لمحات میں اس رحمانی ریاست کو خصوصی تائید خداوندی حاصل رہی۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے ایمان، عزم، نظم اور اتحاد سے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اہم فیصلہ کن لمحوں میں ساتھ دینے والے نفوس کو گناہوں کی معافی اور اعلیٰ درجات کی بشارت دی۔ غزوات بدر و حنین میں شہید ہونے والوں کو افضل الشہداء قرار دیا گیا۔ ان جنگوں میں شریک صحابہ کو تا حیات خصوصی امتیازی اسٹیشن دیا گیا۔ قائرین کرام، یہ کس قدر تعجب انگیز بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مثل کچھ خبریں ایک اور جنگ کے لیے بھی دی ہیں، یعنی جہاد ہند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد مقدس میں شریک ہونے والوں کو بھی افضل الشہداء قرار دیا۔ جنگ میں شریک مسلمانوں کو دنیا ہی میں جہنم سے بریت کی خبر بھی دی ہے اور انہیں خصوصی مقام اور سٹیٹس بھی دیا گیا۔ جہاد ہند سے مراد محمد بن قاسم کی جنگ نہیں ہے، اس کی وضاحت آگے بیان کی جائے گی۔ آج انسانیت چکر کاٹ کر پھر اسی مقام پر پہنچ چکی ہے جس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بعثت تھا۔ آج بھی دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے۔ اللہ کے اقتدار اعلیٰ کے مقابل نیو ورلڈ آرڈر کی صورت میں عالمی نظام ابلیس کے اجرا کا اعلان ہو رہا ہے۔ انسانیت، سیاست، معاش اور معاشرت الغرض پورے نظام حیات میں عالمی اور ملی سطح پر دنیا فرعونی طبقات کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مسلمانان ہند نے وقت کے گھوڑے ماضی کی جانب دوڑائے ہیں۔ 1300 برس کے بعد صنم خانہ ہند میں پاکستان کی صورت میں آسمانی ہدایت کو متشکل کرنے کے لیے اسلام کی مرکزیت قائم کی۔ نسلیت و علاقائیت کے انسانوں کے تخلیق کردہ بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا۔ قرآنی اصولوں پر مبنی ریاستی نظام متشکل کرنے کا خواب دیکھا گیا۔ ایک مثالی اسلامی ریاست کے قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ایک ایسی ریاست جو تمام عالم اسلام کے لیے مشعل ہدایت ہو۔ ملت پاکستانیہ غلامانہ ذہنیت اور ماضی کی فرسودہ روایات میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہم بھی مثل بنی اسرائیل قوموں کے خدائی نظام تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اس سیریز میں اس سلسلے میں مفصل بحث کی گئی ہے کہ اس ریاست کا مقدر انشاءاللہ قرآنی نظام ہی ہے۔ پاکستان کی ریاست بھی چونکہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے دعوے کے تحت وجود میں آئی، اس لیے یہ یہود و ہنود کی نظروں میں روز اول سے کھٹک رہی ہے۔ ہم جس روز اللہ کی حاکمیت کا اعلان کریں گے، یعنی قرآن کو سپریم لا کا درجہ دیں گے، ہم آسمانی ہدایت کی روشنی میں نظام سیاست، نظام معاش اور دیگر نظام تشکیل دیں گے تو یہ ملک عالمی نظام ابلیس کے لیے چیلنج بن جائے گا۔ پاکستان میں انہیں معروف معنوں میں سیکولر ریاست قبول ہے تو پاکستان بھی قبول ہے۔ انہیں تکلیف ہے تو ڈیوائن لا پر مبنی ریاست سے ہے۔ جب ملت پاکستانیہ ملی نصب العین کے تحت قرآنی ریاست قائم کریں گے تو عالم کفر اسے ناکام کرنے کے لیے تمام حربے بروئے کار لائے گا۔ مشرکین ہند کے ذریعے اس رحمانی ریاست کو ڈھانے کی کوشش کی جائے گی، جس کے نتیجے میں ایک فیصلہ کن مارکہ جہاد ہند کی صورت میں وقوع پذیر ہوگا، جس کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اس سلسلے میں عام مذہبی پیشواؤں کی بات نہیں کی جا رہی۔ ہمارے ہاں جید علماء دو حصوں میں منقسم ہیں۔ ایک مکتبہ فکر نزول مسیح علیہ السلام کا مطلقاً قائل نہیں ہے، وہ اسے الہی نظام کے خلاف سمجھتے ہیں اور وفات مسیح کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک اس عقیدے نے امت کو بے حرکت کر کے سارا کام مسیح علیہ السلام پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ آئیں گے تو سب کچھ کریں گے۔ در حقیقت بعض مکتبہ فکر کے ہاں عملاً بھی ایسا ہی ہے۔ دوسری جانب یہ دلیل دی جاتی ہے کہ پچھلی آسمانی کتب اور صحائف میں بھی بعد میں آنے والے انبیاء اور شخصیات کی خبریں رہی ہیں، تو اب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ دونوں فریق اس مسئلے پر اپنے اپنے حق میں قرآنی استدلال بھی کرتے ہیں۔
راقم معلومات اور سمجھ اور رائے میں مسیح کی آمد ثانی کے شواہد زیادہ قوی ہیں۔ اگلے باب میں راقم ایک اہم روایت قائرین کے سامنے رکھے گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول مسیح علیہ السلام سے قبل علامات کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان علامتوں پر فتنہ و یہود و دجال کی خبر دی، پھر حیران کن حد تک 1300 برس قبل یہود کی دجالی سلطنت کے خطے کی نشاندہی فرمائی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی علامات حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، نیز جس یہودی و دجالی ریاست کی اور اس کے جس مقام پر قیام کی خبر دی گئی، بینہ اسی جگہ وہ ریاست بھی قائم ہو چکی ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل کی ریاست کے خاتمے کے لیے بہترین محاذ جنگ کی بھی نشاندہی فرمائی۔ اگر کسی کو اس مسئلے پر اختلاف ہے تو وہ ان روایات کو چھوڑ دے اور اس باب اور اگلے باب کی روایات کو ترک کر دے، اور وہ بقیہ حقائق سے استفادہ کر سکتا ہے۔ راقم یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلے کہ احادیث نبویہ سے مسیح علیہ السلام کا ایک مخصوص فضا اور حالات میں ایک مخصوص کردار کا تذکرہ ملتا ہے، لہٰذا جہاں تک امت کے عملی کردار کا تعلق ہے اسے وہ خود ہی ادا کرنا ہے، انہیں اپنی ہی جد و جہد سے اسلامی نظام ریاست متشکل کرنا ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے۔ اس سیریز کے پچھلی اقساط میں بھی جیسا کہ تذکرہ آیا ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ کفار کے نظام کے تحت رہتے ہوئے ریاستی نظام وضع کرتے، یعنی کفار جو اللہ اور اس کے نازل کردہ کتاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، ان کے مقتدر ہوتے ہوئے آسمانی احکام پر مبنی ریاست تشکیل دینا ناممکن العمل تھا۔ جیسا کہ وضاحت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ریاست کے ذریعے اسلام کی مرکزیت قائم فرمائی، جہاد اور قتال کا سلسلہ ایک منظم ریاست کے ذریعے ہوا، جس کا مقصد انسانیت کو انسانی ہدایت کی روشنی میں ہر طرح کے ظلم و جبر سے نجات دلانا تھا۔ جہاد کی فرضیت کے احکام اس وقت تک نازل نہ ہوئے جب تک مسلمانوں کی ریاست قائم نہ ہو گئی۔ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے پاکستان کا قیام ناگزیر قرار دیا۔ بینہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہ صرف مرکزیت کے قیام پر زور دیا بلکہ متحدہ قومیت کے دھارے میں بہنے کو خودکشی کے مترادف قرار دیا۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے دونوں نمایاں ادوار سے بخوبی آگاہ تھے، جس کا ذکر پچھلی اقساط میں ہو چکا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اس ریاست کے دفاع کی غرض سے وہ ملت پاکستانیہ کو نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا یہ پیغام جس شخص تک پہنچے وہ اپنے دل میں عہد کر لے کہ ضرورت پڑنے پر وہ پاکستان کو اسلام کی پشت پناہ اور دنیا کی عظیم قوم بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ مسلمان کے لیے اس سے بہتر ذریعہ نجات نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کی خاطر شہید ہو جائے۔ یہ حدیث مبارکہ امام نسائی کی شرائط کے مطابق صحیح حدیث ہے، اور امام نسائی نے اپنے سنن میں جہاد ہند کی احادیث کے لیے مستقل عنوان باب غزوۃ الہند قائم کیا، اور معجم میں امام طبرانی نے اس کی سند کو جید بتایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں لڑنے والے مجاہدین اور اسی زمانے میں جہاد ہند کی مجاہدین کو جہنم کی آگ سے نجات کی خوشخبری دی ہے، کیونکہ یہ لوگ عظیم فتنہ و فساد میں دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اگلے صفحات پر آئے گا، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مسلمان امت کا ایک حصہ پہلے ہندوستان کو شکست دے گا اور پھر اسرائیلی فتنے کی سرکوبی کے لیے مشرق وسطی روانہ ہوگا، جہاں وہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا۔ متذکرہ فرمان میں اور دیگر روایات میں جنگ ہند اور جہاد مسیح کی فضیلت متوازی آئی ہے، جس سے ایک ہی زمانے میں ساتھ ساتھ ان کی وقوع پذیری ظاہر ہوتی ہے۔ نیز ان کا اکٹھے تذکرہ ان دونوں جنگوں کی باہمی ربط کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ انشاءاللہ ملت پاکستان ہندوستان کے خلاف یہ مقدس جہاد لڑے گی اور کامیاب ہوگی، اور پھر یہیں سے لشکر خاتمہ اسرائیل کے لیے روانہ ہوں گے، جو مسیح علیہ السلام کے معاون بنیں گے۔
متعدد روایات اس جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اولاً مسلمان ہندوستان کے کفار یعنی ہنود سے جنگ لڑیں گے۔ دوم اس جہد عظیم کے شرکاء کو اعلیٰ ترین درجات کی خبر دی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل دنیا ہی میں جہنم سے چھٹکارے اور جنت نعیم کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس جہاد میں شہید ہونے والوں کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ یہ الفاظ بدر و حنین کے شہداء کے لیے بھی وارد ہوئے ہیں۔ جہاد ہند سے متعلق اسی طرح کی ایک اور حدیث ابو نعیم کے حوالے سے بھی آئی ہے۔ اس جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی تمام صورتیں اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ مال خرچ کریں، اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر اس میں عملی شرکت کریں۔ بت پرستوں کے خلاف کردار کے لیے ان دو صورتوں کے علاوہ فکری محاذ پر بھی قلمی اور لسانی جہاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ان کی اصلیت اور ان کا حقیقی چہرہ اور اسلام دشمنی میں ان کا کردار سامنے لایا جائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مشرکوں سے جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ جنگ ہند کے تناظر میں بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف فیوز الحرمین میں ایک کشف رقم کیا ہے، جس کی روح سے ہندوستان پر جنگ کے ذریعے اسلام کا غلبہ ظاہر کیا گیا ہے اور بڑے بڑے ہندو زعماء کے قبول اسلام کی نوید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک حصہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گا، جسے اللہ تعالی فتح نصیب فرمائیں گے، یہاں تک کہ یہ فاتحین اہل ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں اور بیڑیوں میں گرفتار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس جہاد ہند سے مسلمان فارغ ہوں گے تو اس وقت وہ مشرقی وسطیٰ کی جانب یہودی فطرے کی سرکوبی کے لیے پہنچیں گے تو وہ شام میں مسیح علیہ السلام ابن مریم کو پائیں گے۔ اس حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ مندرجہ ذیل خبریں دی گئی ہیں۔ اولاً مجاہدین ہندوستانی کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ دوم فتح ہندوستان کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سوم ہندوستانی حکمرانوں کی گرفتاری کی ہی نہیں بلکہ انہیں زنجیروں میں جکڑنے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ زبردست فتنہ فساد اور ظلم و بربریت کا باعث ہوں گے، اسلام اور مسلمان دشمنی میں پیش ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے خلاف عظیم سرکشی کرنے والے یہ حکمران حالات و واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ موجودہ شیو سینا اور بی جے پی کے قائدین ہی ہوں گے جو بابری مسجد گرا چکے ہیں، دیگر مساجد اور مسلمان اور اسلام کا نام مٹانے کے در پہ ہیں۔ یہاں انہی کی سرکشی بیان ہوئی ہے۔ چہارم جہاد ہند میں شریک مسلمانوں کو دنیا میں جہنم سے نجات کی عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے۔ پنجم یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہند سے بچ رہ جانے والے مجاہدین فتح ہندوستان کے بعد اسرائیلی ناسور کے خاتمے کے لیے شام کی جانب روانہ ہوں گے، جہاں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اس مقدس لشکر کی قیادت فرمائیں گے۔ جہاد ہند کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد بن قاسم کا جہاد نہیں، کیونکہ قریباً ان تمام روایات میں مسیح علیہ السلام کے نزول اور ان کے جہاد کے ساتھ اسے جوڑا گیا ہے۔ نیز متذکرہ روایات واضح اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک تو مسلمان غیر معمولی متعصب ہندو رہنماؤں کی گرفتاری عمل میں لائیں گے اور پھر یہاں سے لشکر مشرق وسطیٰ اور شام کی جانب روانہ ہوں گے۔ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کنز الاعمال میں آئی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم میری امت میں سے ایسے افراد کو ضرور پائیں گے جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے اور ان کی صحبت و رہنمائی میں ان کے معاون بن کے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہود و اسرائیل کے خاتمے کے بعد دور دراز کے علاقے سے آنے والے لشکر کے مجاہدین کے چہروں سے اپنے ہاتھوں سے گرد و غبار ہٹائیں گے اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری دیں گے۔ دور دراز کے لشکر تو سابقہ احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہند سے ہی روانہ ہونے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنگوں پر جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ غیر عرب اقوام سے
ایک قوم کو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ وہ شاہ سواری میں یعنی جنگی مہارت میں عربوں سے بہتر اور اسلحے میں ان سے برتر ہوں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ اولاً اسلام کی نشات ثانیہ بے حد کمزور، عیاش، دین سے دور عربوں کی بجائے غیر عرب قوم کے ہاتھوں ہوں گی۔ دوم، وہ جنگی مہارت اور اسلحے میں بھی عربوں سے برتر ہوں گے۔ سوم، اللہ ایک مردہ بددل نصب العین سے بھٹکی ہوئی قوم کو زندہ کر دیں گے اور وہ اسلام کی سربلندی میں اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں مشاہدہ کیجئے کہ غیر عرب میں اس وقت کون سی مسلم قوم اور ریاست ہے جو جنگی مہارت عالم اسلام میں سب سے زیادہ رکھتی ہے۔ فوجی قوت اور جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی سب سے بہتر کس کے پاس ہے؟ کون سی قوم ایک نصب العین کے تحت اکٹھی تھی اور اس نے اس نصب العین کے حصول کے لیے ایک ریاست قائم کی تھی؟ آپ کی نگاہ چاروں نہ چار فقط ایک ریاست پر پڑے گی اور وہ ہے پاکستان۔ یہ ملک قائم ہی اللہ کے نظام کی سربلندی کے لیے ہوا تھا۔ افواج پاکستان کی جنگی مہارت اور عوام کا جذبہ جہاد ڈھکی چھپی شے نہیں ہے، نیز پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے۔ ہتھیار سازی اور میزائل ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان عالم اسلام کو لیڈ کر رہا ہے۔ ملت پاکستانیہ واضح نصب العین نہ ہونے اور استعماری دور کے بے حمیت افسر شاہی کے طبقے کے ہاتھوں مصائب کے باعث بددلی اور پشمردگی کا شکار ہے۔ قومی بیداری، نصب العین کا شعور اور باکردار قیادت انشاءاللہ قوم میں نئی روح پھونک دے گی۔ یہ قوم پوری ملت اسلامیہ کے لیے نصرت کا پیغام بن سکے گی۔ جہاد ہندوستان، جس کا مفصل تذکرہ آگے چل کر آئے گا، اس میں ہندوستان جیسی منی سپر پاور کی حامل ریاست پر پاکستان کی فتح بھی اس کی بے بہا عسکری قوت بڑھا سکتی ہے۔ اسلام کی سربلندی اور عرب کاز کی نصرت کے لیے عسکری قوت کی فراہمی کے ضمن میں متذکرہ روایات اور دیگر روایات سے اظہار ہوتا ہے کہ یہود کی دجالی سلطنت اسرائیل کی سرکوبی کے لیے یہیں سے مدد روانہ ہونی ہے۔ رفیق قائد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ وہ پاکستان کو کرۂ ارضی میں جنت ارضی بنانے کے آرزومند ہیں اور وہ پاکستان کے ذریعے خلافت اسلامیہ کا قیام و احیاء چاہتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ پاکستان ہی کے ذریعے عہد صحابہ کے اسلامی اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے حیات افروز عہد کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عزم و یقین بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ذریعے ہی تمام اسلامی مملکتوں کا اتحاد اور خلافت اسلامیہ کا قیام عمل میں آئے گا۔